अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, अडियाला जेल के बाहर गुज़श्ता मंगल को जब इमरान खान की दो बहनें डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाज़ी आई तो उन्होंने एक बात कही, क्योंकि इस मौके पर अलीमा खान साहिबा नहीं थी, वो खैबर पख्तूनख्वा में थी, चित्राल में थी और स्ट्रीट मूवमेंट चला रही थी। इस मौके पर एक जुमला उन्होंने कहा जी क्या आपकी स्ट्रेटेजी तब्दील हो गई है, सवाल किया गया। तो जवाब में नौरीन खानम का था कि जी हमारे पास एक प्लान है। उन्होंने कहा जी कुछ बताएंगी? उन्होंने कहा जी ये प्लान बताए नहीं जाते, लेकिन अब एक हफ्ता गुजरने के बाद उस प्लान को थोड़ा सा फील किया जा सकता है, और वो ये है कि इमरान खान की बहनें अब फाइनल राउंड खेलने के लिए तैयार हैं। बल्कि अब वो कहती हैं कि अब वरना कभी नहीं, ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे एस्टेब्लिशमेंट ने या मुख्तलिफ लोगों ने इनको लगाया हुआ था, अब वो कहती कि नहीं, अब उनसे मजीद सब्र नहीं हो सकता। अब वो हर किस्म के कार्ड्स इस्तेमाल करना चाहती हैं, और इसी यही वजह है कि उन्होंने पहली बार मुराद सईद से भी कहा है कि आप बाहर आ जाओ, अब रुपोशी खत्म कर दो। वजह यह है कि वो कहते हैं ये फाइनल राउंड है, अब यहां चूंकि रिजल्ट निकलना है, लिहाजा आपके पास जो कुछ भी है, जो कार्ड्स भी हैं, अब वो उसे संभाल कर ना रखें कि फलां रिपोश रहे, फलां मूवमेंट ना करे, फलां अपने आप को बचाए। ये आर या पार का मामला है, और वो इस हवाले से एक जबरदस्त किस्म की मूवमेंट चला के इमरान खान के हक में राह हमवार करना चाहती हैं, एंड विद इन वीक्स करना चाहती हैं। मतलब अब महीनों की और सालों की गेम है ही नहीं, बल्कि अब दिनों और हफ्तों की गेम है। इस पर अब मजीद बात करते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब मुसलसल दर्द सर बन गए एस्टेब्लिशमेंट के लिए। वो उन्हें हल्का खतरा समझा गया था, लेकिन अब वो खतरा मुसलसल उनके लिए बढ़ रहा है। मौलाना फजल रहमान ने जो ताज़ा वकला कन्वेंशन से खिताब किया और जो पॉइंट्स है, मैं उनके चंद एक पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारी नजर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है। आज तक आपने कौम को बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां कितने शोहदा के जनाजे वसूल किए। जरा बताओ तो सही, तुमने अपने शोहदा को हिंदुओं के हवाले किया और वहां से एक बयान आया कि हमने उन्हें इस्लामी तरीके से दफन कर दिया। तुम अपने शोहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। मतलब वो छोटी बात तो कही थी, अब उन्होंने तमाम हदूद ही क्रॉस कर ली। लेकिन वो कहते हैं मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं, तो आप मेरे बयान की खुद तशरीह करके मेरी किरदार कुशी करके समझते हैं कि फजल रहमान सरेंडर कर जाएगा, झुक जाएगा। तो याद रखो, मुझे मेरे माँ बाप ने सरेंडर होने के लिए पैदा ही नहीं किया, मैं मुजाहिमत के लिए हूं। अगरचे मौलाना की साबिका हिस्ट्री नहीं है कि वो मुजाहिमत करते हो, वो मुजाहिमत कर भी रहे हो तो अंदर खाना उनकी मफाहिमत चल रही होती है। लेकिन यहां वो कहते हैं कि कहते हो फजल रहमान माफी मांगे। मेरा मुतालबा है कि जिस फौज और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है, उसको माफी मांगनी होगी। मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा फौज से माफी मांगने का मुतालबा किया। मौलाना मजीद कहते हैं, हमें कहा गया कि पीटीआई की हुकूमत गिराकर आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लें। मैंने कहा बनती नहीं है, आप हमें लोग मुहैया करेंगे और मैं लोटों के सारे हुकूमत बनाऊंगा। मैं उस घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार नहीं हूं जिसकी बागें मेरे हाथ में ना हो। हालांकि यही मौलाना थे जब 2022 में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा था, तो इनके समधी को जनाब गवर्नरशिप दे दी गई थी खैबर पख्तूनख्वा में, और वो कम पर मान गए थे। ये अलग बात है कि उनसे वादा किया गया था कि उनको आइंदा सदारत मिलेगी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब की नजरें फिर तब्दील हो गई और उन्होंने कहा नहीं, मैं एक मरतबा फिर ये टेन्योर एंजॉय करना चाहूंगा, और मौलाना साहब को इससे महरूम कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मैं क्यों लश्कर बनाऊं? मेरी सूबाई हुकूमत जब ये कहती है कि हम पुलिस को इस्तेमाल करके ये जंग लड़ सकते हैं, फौज साइड पर हो जाए, आप सूबाई हुकूमत की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है और आम आदमी को कहते हो लश्कर बनाओ। पहले सूबाई हुकूमत की ऑफर तो कबूल करो। दहशतगर्दों ने बन्नू थानों पर कब्जा किए और बिलाखिर पुलिस ने ऐलान कर दिया कि हम ऑपरेशन में फौज के साथ नहीं लड़ेंगे। मतलब अब फौज की बाकायदा हुक्म अदूली की बात भी मौलाना ने कर दी और डायरेक्ट अटैक किए। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं, कर्नल शेर खान अगर हमें मिला हिंदुस्तान के इसरार के बाद, हमने उनका जनाजा वसूल किया। अपने शोहदा की तौहीन, उनकी तजलील और उनकी तहकीर तुम लोगों ने की है। अपने जराइम को छुपाने के लिए शोहदा की ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात
نہیں کی۔ اچھا، مولانا مزید کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ سرحد بند ہے، مطلب وہ ہمسایوں کے ساتھ حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے خاص طور پر تعلقات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشرق میں ہندوستان کے ساتھ سرحد بند، افغانستان کی سرحد بند، چین کے ساتھ آپ کے کاروبار کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں جناب چین آپ سے دور جا رہا ہے، آپ سیکیورٹی اور دیگر معاملات ہیں جس پر وہ ان کی ٹیمیں یہاں سے واپس جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں انڈیا کے خلاف جنگ اور امریکہ ایران کی جنگ بندی میں ہم نے آپ کی حمایت کی، آپ کو ٹرمپ نے تھپکی دی، پاکستان کے جھنڈوں کے نیچے آپ راہ ہرمز سے اپنے جہاز گزارے۔ مطلب وہ جو ایک بہت بڑا الزام تھا جس پر عالمی طور پر بھی پاکستان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہاں پاکستان کے جھنڈا لگے 10 جہاز جو گزارے گئے تھے پہلے دن اور بعد میں بھی درجنوں جہاز گزارے گئے، تو در حقیقت وہ پاکستان کے نہیں تھے بلکہ امریکہ کے تھے۔ مولانا فضل الرحمان وہ الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پر حکومت پاکستان پر لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ واپس پہنچے تو دوبارہ ایران پر حملہ کر دیا، مطلب آپ کی یہ صورتحال ہے۔ مولانا کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، ہم نے طلبہ سے لے کر اکابرین تک 200 سے زائد شہید کس کے لیے دیے؟ تم نے اس طرح کی حرکت کر کے جمعیت کی قربانیوں کا مذاق اڑایا، اب اس کا رد عمل آئے گا، آپ سمجھتے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم نے ترتیب بنا لی ہے، میں اپنے موقف لے کر چاروں صوبوں میں جاؤں گا۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا وکلا کنونشن سے خطاب تھا، یہ بلکہ میں آپ کو سینسر کر کے بتا رہا ہوں، وہ اس سے بھی کافی حد تک آگے چلے گئے، بلکہ انہوں نے درمیان میں لکیر کھینچ دی، یہ تم ہو، تمہاری فوج ہے، یہ ہم ہیں اور ہمارے عوام اور ہمارے علماء ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود، اس ساری سخت ترین گفتگو کے باوجود، جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ اور جو مستقبل میں وزیر داخلہ بھی بننا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت مولانا فضل الرحمان کے خلاف FIR کے حق میں نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ مولانا سے جوش خطابت میں ہو گیا ہے، مطلب اب بھی ان کو مولانا فضل الرحمان کو ایک محفوظ جگہ دی جا رہی ہے اور معاملات حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعید بلوچ سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں پھر سمجھ آ گئی نا مولانا کے بیان کا سورس کیا تھا۔ مولانا کے متنازع بیان سے رضا ڈار کیس مکمل دب گیا۔ اب یہ مولانا جو بولے اس سے کیا کیا فوری طور پر ایفیکٹس ہوئے ہیں۔ رضا ڈار کیس دب گیا، خیبر پختونخوا امارات بل دب گیا، بلوچستان میں فوج اور سیکیورٹی انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی اور پولیس کے رد عمل کا معاملہ دب گیا۔ جب کوئٹہ کے احتجاجی شرکاء سے معاہدہ ہو گیا تو مولانا کا معاملہ دبانے کے لیے نورین خانم کا بیان لیک کر کے انہیں نوٹس جاری کر دیا۔ اب مولانا کا بیان بھی دب جائے گا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، یہ بالکل ہی سمپل ہے۔ عدنان عادل کہتے ہیں سینئر صحافی، وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھا کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مدد کریں تاکہ ان کی حکومتوں پر سے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ اس حوالے سے میں ایک علیحدہ ویلاگ بھی کر چکا ہوں کہ مولانا اس مرتبہ ایک تو انہیں اپنے ذاتی بقا کا معاملہ ہے کیونکہ ان کے مدارس پر نظر ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور وہ کسی وقت بھی معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں، اور دوسرا پیپلز پارٹی نون لیگ نے کہا ہے کہ اگر آپ ان پر دباؤ نہیں بڑھاؤ گے، کیونکہ جو PTI کا دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ پر وہ ختم تقریباً ہو گیا، اب آپ دباؤ بڑھائے ہوئے تو ہماری اہمیت سمجھ آئے گی۔ اچھا، اس حوالے سے حافظ حمداللہ، سینیٹر کامران مرتضی اور جو JUI کے جو مین سپوکس پرسنز ہیں ان پر جناب مین سٹریم میڈیا پر آنے پر باقاعدہ پابندی لگا دی گئی۔ حافظ حمداللہ کہتے ہیں 18 جولائی شام 7:30 بجے ڈان نیوز نے ریکارڈنگ کے لیے پروگرام میں بلایا، اسٹوڈیو پہنچا، پھر بتایا گیا کہ ہمیں اوپر سے یعنی آسمانی مخلوق سے پیغام آیا ہے کہ حافظ حمداللہ ٹی وی سکرین پر بین کر دیے گئے ہیں، یعنی پابندی لگ گئی ہے۔ اگر میرا موقف غلط ہے تو دلیل سے رد کرے، آواز بند کر کے نہیں۔ لیکن پاکستان میں کیا دلیل چلتی ہے؟ پاکستان میں تو غلیل چلتی ہے، پاکستان میں تو بندوق چلتی ہے، یہاں دلیل، حق، سچ بالکل نہیں چلتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی علیمہ خان صاحبہ کی طرف، وہ لگتا ہے کہ سب کچھ جلا کر، کشتیاں جلا کر اب آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ علیمہ خان نے خطابات میں اور بنیر میں انہوں نے خطاب کیا، وہ کہتی ہیں وقت آ گیا ہے، ہم فیصلہ کر کے گھر سے نکلے تھے، میری بہنیں بھی اور میں بھی، کہ اگر موت آ جائے تو یا اللہ ہماری شہادت قبول کرنا۔ عمران خان نے 2 دسمبر کو میری بہن سے کہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، زندگی، آزادی یا موت، لیکن ہم کہیں گے آزادی یا شہادت۔ یہ سخت ترین جملے ہیں، یاد رکھنا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو ٹھان لے کہ آپ نے میری جان لینے، میں جان لینے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو پھر یاد رکھنا پھر وہ کمزور سی عورت نہیں رہتی بلکہ وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ
طاقتور ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک نظریہ آ جاتا ہے۔ علیمہ خان مزید کہتی عمران خان نے دسمبر میں کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، اس دن سے وہ آج تک مکمل قید تنہائی میں ہیں۔ عمران خان آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، قید تنہائی جیسی سخت جیل کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان کا مقابلہ وقت کے یزید کے ساتھ ہے، علیمہ خان نے یہ کارکنان سے خطاب کیا۔ اسٹریٹ مہم کی تیاریاں ثبات سے مراد سعید کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ باہر آئیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ جو بھی ان کے ایسٹ سے اب ان کو نکال رہی ہیں، یعنی پوری قوت کے ساتھ اب وہ مزاحمت کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ثبات کے لوگوں کے ساتھ مراد سعید کھڑے ہو جائیں، اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ علیمہ خان نے ان سے منظر عام پر آنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اگرچہ مراد سعید کا کہنا یہ ہے کہ میں عمران خان کا انتظار کر رہا ہوں، اگر وہاں سے اشارہ جو ہی ملے گا میں منظر عام پر آ جاؤں گا، لیکن علیمہ خان صاحبہ اس وقت بڑا کھیل کھیلنا چاہتی ہیں، وہ پلے کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کا علاج کرایا جائے، دوسرا مطالبہ تنہائی ختم کی جائے، انہیں باہر سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں، اب یہاں اس لیے آئے ہیں کہ بہت سا ہو گیا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی رہائی کی بات کیوں نہیں کر رہی، وہ صرف علاج کی اور قید تنہائی ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ تو اس سے وہ دنیا کو یہ بھی تاثر بھی دینا چاہتی ہیں، حکومت بھی کہہ سکتی ہے دیکھیں جناب یہ تو مابرائے آئین ہم سے مطالبہ کیے جا رہے، اب یہ تو عدالتوں کا وقت، لیکن یہ جو دو مطالبات ہیں یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، بلکہ عدالتیں تو اس حوالے سے آرڈرز دے چکی، یہ خالصتاً حکومت کا کام ہے، اور وہ ڈائریکٹ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ انہیں علاج کرائیں اور میرے بھائی کی قید تنہائی ختم کریں۔ وہ کہتی ہیں پاکستان کا یہ عظیم لیڈر عمران خان جو عوام اور ملک کے لیے کہتے رہے کہ میں یزیدیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ جب تک آپ آزادی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے آزادی نہیں مل سکتی۔ علیمہ خان مزید کہتی ہے عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا اگر دھمکیاں دی جائیں تو واپسی دھمکی دو، پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہے اور سب سے زیادہ ظلم سہا ہے، اب ہمیں ضرورت ہے کہ آپ ایک نئی مزاحمتی تحریک کی قیادت کریں، پنجاب کو ساتھ لیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں تاکہ عمران خان کو تنہائی سے نکالا جائے اور علاج کرایا جائے۔ انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اب ان کے کیس کی جو پیشی ہے وہ 11 اگست ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ 11 اگست سے پہلے میں یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال ابھی ان کی اسٹریٹ موومنٹ سامنے آئی ہے، اب جو ان کی دو بہنیں پنجاب میں ہیں وہ کیا کرتی ہیں اس حوالے سے اڈیالہ جیل کے سامنے کے منظر اس مرتبہ بہت اہم ہوں گے۔ اچھا، دوسری طرف دو کیسوں کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ عمران خان سے ایک تو ملاقاتوں کی درخواست تھی اور دوسرا نورین خانم کو جو این سی سی آئی نے بلا لیا تھا کہ آپ نے جناب یہ ایک متنازع پاکستان آرمی اور نریندر مودی کے درمیان جو جناب تعلقات ہیں اس حوالے سے متنازع بیان دیا ہے، تو جناب پہلا کیس جیل سے ملاقاتوں کی درخواست کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اور آپ حیران رہیں گے پنجاب حکومت نے بھی مخالفت کی اور وفاقی حکومت نے بھی مخالفت کی۔ دیکھیں یہ کیس کی مخالفت نہیں ہو رہی، یہ ملاقاتوں کی مخالفت ہو رہی ہے جو بنیادی انسانی حق ہے۔ مطلب حکومت اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ وہ ایک قیدی کی ملاقات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ذاتی دشمنی پر اتر آئی ہے، وہ اسے کوئی قانون کا، آئینی حقوق کا، کوئی جناب ہیومن رائٹس کا بالکل کوئی پاس نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر عدالت کا دیکھیں، عدالت ایسے سوئی ہوئی ہے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں جناب ٹھنڈا ٹھار، وہ ہے نا کہ دل سلگتا ہے میرا سرد رویے پہ تیرے، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے۔ اس وقت جناب بالکل سرد ہے سپریم کورٹ، اسے کوئی غرض نہیں کہ انسانی حق ہے کہ ملاقات 7 مہینوں سے نہیں ہو رہی، فوری طور پر آپ وکیل سے کہتے وکیل آپ جاؤ اور ملاقات کر کے آؤ، بلکہ عمران خان کی خیر خیریت ہمیں آ کر بتاؤ، لیکن وہ مزید جواب دینے کے لیے ان سے 4 ہفتے کا وقت مانگا گیا ایڈوکیٹ جنرل نے اور اسے 3 ہفتے کا وقت دے دیا۔ مطلب اس حد تک یہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو عیاں کر رہی ہے، اپنے آپ کو دوسرے لفظوں میں ننگا کر رہی ہے، اور اس حوالے سے کیس کے سماعت ہونے، قابل سماعت ہونے پر بھی باقاعدہ اعتراض عائد کیا گیا۔ بہرحال صحافی ثاقب بشیر رپورٹ کرتے ہیں کہ تکنیکی معاملات پر آدھے گھنٹے کی سماعت اور اس کے بعد 3 ہفتوں کے لیے یہ سماعت ملتوی کر دی گئی اور ان سے صرف رپورٹ مانگی ہے، جواب نہیں مانگا، صرف رپورٹ کہ کب ملاقاتیں ہوئی، اور انہوں نے بتا دینا ہے دیکھیں جناب یہ ہم ہر ہفتے عمران خان کی ملاقات کراتے ہیں، کن سے جی؟ ان کی اہلیہ سے، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ تو ان کے اہلیہ کا ہے، ان کے بچے چونکہ پاکستان میں ہیں نہیں لہٰذا ملاقات نہیں کروا سکتے۔ کب جی؟ کہاں؟
جی ہر منگل کو ہم جیل میں، چونکہ بشرا بی بی جیل میں ہے، عمران خان بھی جیل میں ہے، تو ہم جیل میں ملاقات کرا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب دوسرا کیس جو نورین خانم کے حوالے سے NCCI نے جناب جواب طلب کیا تھا۔ خبر ہے کہ عمران خان کی بہن نورین نیازی نے متنازع بیان کے معاملے پر NCCI سے مزید 3 سوالات کے جوابات مانگ لیے۔ مطلب NCCI نے ان سے سوال کیا تھا، نورین خانم نے مزید 3 سوالوں کے جواب مانگے۔ کیا؟ پہلی استدعا کی کہ اگر کوئی شکایت موجود ہے تو اس کی کاپی فراہم کی جائے، یہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے تاکہ اس شکایت کو سمجھا جا سکے۔ دوسری استدعا یہ ہوتی ہے کہ نوٹس جاری کیا گیا تو وہ کس قانون کی کوشش کے تحت، کیوں کہ ان کو کہا گیا بیان دے، وہ کہتی ہیں بیان ہم نے دیا نہیں اور نہ ہم نے وائرل کیا، بلکہ ایک لیک تھی جس کے متعلق منع کیا گیا تھا یہ جملے آپ نے آن لائن نہیں کرنے، اور اسے وائرل کر دیا گیا۔ اب یہ NCCI کو تو تحقیق کرنی چاہیے ایسا کیوں کیا گیا۔ یہاں تو محترمہ نورین خانم صاحبہ مدعی ہونی چاہیے تھی لیکن انہیں ملزمہ بنا دیا گیا۔ بہرحال تیسری استدعا یہ کی گئی کہ انہیں ذاتی طور پر کیوں طلب کیا گیا، ان کے وکلا کے ذریعے کیوں نہیں ان سے جناب انہیں کہا گیا۔ بہرحال یہ وکلا نے ان کو جواب جمع کرا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ جنید سلیم کہتے ہیں وقت نے ثابت کیا کہ سہیل آفریدی کا ہر قدم اپنی حکومت بچانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جب کارکنوں نے عشق عمران میں مرنے کے دعوے یاد کرائے تو آزادی یا موت کے کنٹینر کا ایک پھیرا لگوا لیا۔ بجٹ بیلنس دکھانے کا موقع آیا تو منگل کے منگل اڈیالہ جانا شروع کر دیا۔ بجٹ پاس ہو گیا تو اڈیالہ جانا بھی ترجیحات سے نکل گیا۔ سہیل آفریدی 2 کشتیوں کے سوار ہیں، انہیں ایک کشتی کا انتخاب کرنا ہوگا ورنہ پھر بہت ہی تاخیر ہو جائے گی۔ خبر گمن کہتے ہیں ARY کے جناب اس وقت یہ اینکر پرسن ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تحریک انصاف کی موجودہ قیادت میں جو ہیرے نظر آتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس دن عمران خان کی ضمانت وغیرہ ہو گئی اور وہ باہر آ گئے تو یقین مانیں کہ PTI کی 75% موجودہ قیادت فارغ ہو جائے گی۔ ان کی سمجھ ہی نہیں آتی، یہ کمیٹیوں سے باہر اس لیے نکلے تھے کہ احتجاج کرنا ہے، پریشر بڑھانا ہے۔ جب سے آپ باہر نکلے ہیں تو آپ نے کیا پریشر بڑھایا ہے؟ سوائے بیانات کے کلفیں لگا کر، کالے چشمے پہن کر ٹک ٹاک کر لی، کسی شو میں بات کر لی، اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کی طرح ستو پی کر باقاعدہ سو گئے۔ اعجاز الحق اسٹیبلشمنٹ کی جناب ایک جسے سٹپنی ہے، انہیں جہاں کہیں بھی ضرورت ہوتا ہے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان سے اس وقت بھی بات چیت چل رہی ہے، ماضی میں بھی ڈیل کی کوششیں ہوئی لیکن عین وقت پر کچھ لوگ رخنہ ڈال دیتے ہیں۔ درمیانی راستہ نکالنا ہوگا۔ ایک دفعہ درمیانی راستہ نکالا بھی گیا لیکن بات نہ بن سکی۔ کون ڈیل کر کے نہیں آیا؟ یہ اگلے جملے جو اہم ترین ہیں، وہ کہتے ہیں کون ڈیل کر کے نہیں آیا؟ بے نظیر ڈیل کر کے آئیں، نواز شریف بھی ڈیل کر کے آئے، اب خان صاحب بھی ڈیل کر کے ہی آئیں گے۔ جی ڈیل کی خواہش ہوتی تو 3 سال وہ جیل میں نہ بیٹھتا۔ اب بھی حکمرانوں کی خواہش یہ ہے، ایون نون لیگ پیپلز پارٹی کی، کہ یہ جو ہم سے منفرد ہے، ہمارے منہ پر کالک لگی ہوئی ہے، اس کے منہ پر نہیں ہے، اس کا چہرہ اجلا کیوں ہے، لہٰذا یہ بھی ڈیل کرے اور ہمارے جیسا ہو جائے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ آپ میں اور ہم میں کوئی انفرادیت نہیں رہی۔ جی 6 جج بھرتی کیے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں، ان میں سے ایک جج کا آپ کو بتا دیتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کسی جناب آپ نے ایک دیگ کے چاول چکھنے ہو کہ وہ کیسے ہے، تو چند چاول چکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ شاہ رخ ارجمند اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج مقرر، جوڈیشل کمیشن نے منظوری دے دی۔ شاہ رخ ارجمند نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 برس کی سزا سنائی تھی۔ مطلب جو عمران خان کے خلاف تن کے فیصلے دے ان کو پھر عہدے دے دو، بڑے بڑے امارات اور بڑے بڑے جناب آپ مناصب سونپ دے، جج بنا دے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، تاکہ ایک تو اسے ڈر ہو کہ میں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو مجھ سے انتقام لے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے جنہوں نے ان کو بنایا ہے ان کے تابع ہو کر رہ جائیں گے۔ تھوڑا سا کشمیر کی طرف اس حوالے سے سردار عمر نذیر نے خطاب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں چیف الیکشن کمشنر کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہوں گا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کے بعد آپ کو الیکشن ملتوی کر دینا چاہیے۔ اس گندے گھنونے ظالمانہ کھیل اور فراڈ سے دور رہیں، اپنے آپ کو اس گندگی سے دور رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو 23 جولائی کو 27 جولائی کے حوالے سے اہم اعلان کیا جائے گا۔ 23 جولائی کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ 27 کو الیکشن ہونے ہیں، 23 کو وہ کہتے ہیں
کہ اس حوالے سے الیکشن ڈیلے نہ ہوئے تو ایک بڑے فیصلے کا وہ اعلان کریں گے۔ اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ الیکشن کا بائیکاٹ تو ہے، بلکہ پی ٹی آئی نے اس حوالے سے بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ کوئی بڑا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، پی ٹی آئی اس الیکشن میں واپس بھی آ سکتی ہے، مطلب پی ٹی آئی کے لیے ابھی تک آپشن کھلے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کمپین، الیکشن ہو رہے ہیں جناب ادھر خیبر آزاد کشمیر میں، لیکن یہاں گوجر خان میں کمپین چلائی جا رہی ہے جہاں چند ووٹ ہیں۔ خبر ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات کے سلسلے میں گوجر خان میں نون لیگ کی ریلی ہوئی۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب نے ریلی کی قیادت کی، جبکہ نون لیگی ایم این اے ملک ابرار، ایم پی اے عمران الیاس اور وفاقی وزیر حنیف عباسی گاڑی سے لٹکے نظر آئے، اور بہرحال مریم اورنگزیب کا جگہ جگہ استقبال کیا گیا اور ان پر پھول بھی برسائے گئے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا کلچر ہے کیا۔ نون لیگ کا کلچر یہ ہے کہ شریف فیملی کی اگر کوئی نوکرانی بھی آ جائے تو اس کی عزت کرنی ہے، ہاں اس کے مقابلے میں وفاقی وزراء بھی ہوں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے لیے لٹکنا بنتا ہے، کچھ اور نہیں۔ اور الیکشن کی صورتحال یہ حامد میر نے ڈیٹیلز بتائی ہیں، وہ کہتے ہیں کرک محمد اور کولائی پالس میں کشمیری مہاجرین کے کل 3 ووٹ ہیں، 3 ووٹوں کے لیے 3 پولنگ سٹیشن ہوں گے، اپر دیر میں 2، چار سدہ میں 3 اور برنیر میں صرف 2 ووٹ ہیں، پورے خیبر پختونخوا میں 680 ووٹ ہیں، لیکن وہاں ایک ایک ووٹ کے لیے 20 افراد پر مشتمل پولنگ سٹیشن ہوگا۔ اسی لیے مہاجرین کی نشستوں پر دھاندلی ان کی پرانی روایت ہے۔ ایک آدھ چیز میں اور آپ کو بتا دیں تو حسن نثار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پہلی حکومت ہے جس نے آنے والی حکومتوں کو بھی بیچ دیا ہے۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کو نہیں بیچا، آنے والی حکومت کو بھی بیچ چکے ہیں۔ کوئی پاگل اور جنونی ہوگا جسے اقتدار کی خواہش ہوگی، اب جو بھی پھندے خان آئے گا اسے بری طرح ذلیل ہوگا کہ اس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ سارے کا سارا ڈھانچہ ٹیڑھی اور کمزور بنیادوں پر ہے، جو بچہ پیدا نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے۔ حبیب جالب کا گیت ہے، اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حبیب جالب نے کیوں کہا تھا۔ اس وقت پاکستان کی معیشت اتنی خراب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید اب پی ٹی آئی بھی یہ حکومت قبول نہ کرے، اور وہ بھی کہے کہ ہم آئندہ کم از کم 2 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیں گے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔